बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और वैसे तो हम सभी लोग फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया भी हम देखें तो ऐप्स यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता है कि इसके जहाँ पर हम लोगों को इसके फ़ायदे होते हैं वहाँ पर इससे कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जो कि माहिरीन जो हैं वो अक्सर जो है वो हाईलाइट भी कर रहे होते हैं, या जो कि रिसर्च कर रहे होते हैं इन चीज़ों के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा इनकी चीज़ें जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं आप कह लें कि वो भी बयान कर रहे होते हैं। फेसबुक इस्तेमाल करने वाले हम तमाम लोग, क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अब थोड़े से बेदार हो जाएं, चौकन्ने हो जाएं और अपनी आंखें खोलें, क्योंकि अब ये तहकीक सामने आई है, मुहक्किकीन ये कह रहे हैं कि जो लोग फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से 36 करोड़ अफराद, यानी कि 90 करोड़ तकरीबन है, उनमें से 36 करोड़ 90 करोड़ तकरीबन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 36 करोड़ अफराद जो हैं उनकी ज़िंदगियों पर फेसबुक की वजह से बहुत गहरे और बहुत बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। और वो असरात किस तरह के हैं इकरा जी? एग्जैक्टली हमजा, वो ये हैं कि नींद के हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके बच्चों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनके हवाले से हैं कि उनमें जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। फिर आपकी काम की जो रूटीन है उसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो है वो रिसर्च की, उन्होंने बताया कि ये मसाइल सामने आ रहे 36 करोड़ लोग हैं जिनके अंदर मसाइल हाईलाइट उन्होंने किए भी हैं। लोगों को नींद के मसले जो हैं वो दरपेश हैं, नींद लोगों की ख़राब हो गई या नींद पूरी नहीं हो रही है। दूसरा यह है कि काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ड्यूटी जो है वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फेसबुक इस्तेमाल करते रहते हैं और उनका काम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है। और इसकी वजह से कई लोग नौकरियों से भी निकाले जा चुके हैं, क्योंकि एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल था और फेसबुक इस्तेमाल हो रही थी। साथ आपके रिश्तेदारों से ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, क्योंकि आप रिश्तेदारों को टाइम देने के बजाय आप अपने मोबाइल से फेसबुक ऐप के ज़रिए जुड़े रहते हैं, आप अपने दोस्तों से जुड़े रहते हैं, सोशल मीडिया के जरिए दूर दराज के लोगों से बात करते रहते हैं, रिश्तेदारों से दूर हो गए। रिश्तेदारों से हम दूर हो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें एक नुकसान हुआ है वो बच्चों के साथ है कि बच्चों के जो और पेरेंट्स के जो ताल्लुकात हैं आपस के, वो भी ख़राब हो रहे हैं इससे। बच्चों को आप इतना टाइम नहीं दे रहे होते और बच्चे भी अपनी एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं, उनको नहीं पता है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से भी बातचीत करनी है, कोई टाइम उनके साथ भी स्पेंड करना है। ये फैमिली टाइम होता है जो कि हम लोग सारा जो है वो फेसबुक पे लगा रहे होते हैं। तो बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ जो पेरेंट्स के ताल्लुकात हैं वो भी बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। अब मुहक्किकीन कहते क्या हैं? वो ये कहते हैं कि जिस तरह हम बच्चों के स्क्रीन टाइम की बात करते हैं, उसी तरह ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं इनका भी स्क्रीन टाइम होना चाहिए। और हर मोबाइल के अंदर, जो आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो या आपके पास आईफोन है, आप क्या कर सकते हैं कि स्क्रीन टाइम हर ऐप का सेट कर सकते हैं कि मेरा वीकली इससे ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम बच भी सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमने कितना टाइम कर दिया, तो वो कैलकुलेट होता रहेगा। स्क्रॉल कर रहे होते हैं वीडियोस, कुछ भी आ रही थी, पोस्ट आ रही थी, आप उनको देख रहे होते हैं और आप लोगों को पता ही नहीं लगता कि घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे गुजर गए और आप उसके ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और स्टॉकिंग भी कर रहे होते हैं साथ साथ। तो उन चीज़ों में आप लोगों को टाइम का पता ही नहीं लगता। तो स्क्रीन टाइम होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ना सिर्फ बच्चों के ऊपर आप करें, बल्कि पेरेंट्स या जो बड़े हैं वो भी घर के पहले वो करेंगे तो बच्चों को। और ये गलती हम सब कर रहे हैं, हम सब ये गलती कर रहे हैं, इसलिए हम सबको ये गलती अब सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत मुज़र असरात जो हैं इंसानी ज़िंदगी के ऊपर, इंसानी सेहत के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो ये रिसर्च है जी, हमने आपके साथ शेयर की है, उम्मीद करते हैं इस पर हम सब मिलके अमल कर रहे होंगे। मुल्क भर में जो भड़कती हुई महंगाई है, लोग परेशान हैं, बेकाबू आग जो इसकी है उसने सियासी पारा भी हाई कर दिया। पीडीएम नई उम्मीदों के साथ हुकूमत गिराने का आज़म लेकर एक बार फिर मैदान में निकल रही है, और अपोजिशन इत्तेहाद से अपनी राहें जुदा करने वाली पीपल्स पार्टी भी महंगाई को हथियार बना रही है और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पर तोड़ रही है। हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मार्च की सूरत में पीपल्स पार्टी का दोबारा पीडीएम में शमूलियत का भी इम्कान है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने भी कुछ इशारतन ये कहा है। उन्होंने कहा है कि हाँ, अगर कभी भी मामला जो हैं वो इस तरह से ऊपर नीचे हो जाते हैं तो यानी कि इन्होंने एक वाज़ेह इशारा भी दे दिया कि भाई हम पीडीएम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद एक ही है। तो फिर से ऐसी कुछ बातें हो रही है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है। पीपल्स पार्टी करे महंगाई के खिलाफ एहतजाज बनता है, आप ऑपोजिशन में आप कर सकते हैं, लेकिन अपने सूबे को भी देखें। एक सूबे का कंट्रोल आपके पास है, उसकी कमान आपके पास है, उधर महंगाई ज़्यादा क्यों है?
اس کے اوپر بھی تو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. اس کو تو قابو کریں, وہ تو وفاقی حکومت پر نہیں ڈالی جا سکتی. آج بھی آٹا دوسرے صوبوں سے مہنگا ہے, اب اس میں وفاقی حکومت کی کیا غلطی ہے؟ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر صاحب نے بھی وزیر اعلیٰ سندھ سے یہی سوال کیا کہ آٹا پنجاب میں 55 ہے, سندھ میں 80 روپے تک مل رہا ہے, تو پہلے اس کی طرف نظر آپ لے آئیں, پھر احتجاج بھی ہوتے رہیں گے. بالکل ایسے. دوسری جانب اگر ہم صوبے میں بات کریں امن و امان کی صورتحال کی, تو وہ انتہائی بدتر ہے, اور طاقت کے نشے میں چور وڈیرے غریبوں کو چونٹیوں کی طرح مسل رہے ہیں. ابھی 62 افراد کو شکار سے روکنے پر قتل کیے جانے والے نوجوان ناظم جوکیو کا ماتم کیا جا رہا تھا کہ لاڑکانہ میں زمین کے تنازع پر خاتون کو بھی موت کی کھائی میں دھکیل دیا گیا, اور اس واقعے میں بھی پیپلز پارٹی کے 62 رہنما کا نام سامنے آ رہا ہے. ہاں جی, یہ بھی مبینہ طور پر نام ایسی سامنے آ رہا ہے, اور فائرنگ ہوئی ہے, زمین کا تنازع, یہ ساری صورتحال ہے. ہم بات کر لیتے ہیں اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. شیخ صاحب پہلے تو قانون کی عملداری کی بات کر لیتے ہیں, امن و امان کی صورتحال کی بات کر لیتے ہیں. سندھ میں اپوزیشن ہمیں اتنی کمزور کیوں نظر آ رہی ہوتی ہے جب ہم امن و امان کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ ناظم جوکھیو کے معاملے پر اپوزیشن کیا کر رہی ہے, یہ بھی ہمیں بتا دیجئے گا. مسئلہ ایکچولی کہاں پر ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ ناظم جوکھیو کا معاملہ جہاں تھا, ناظم جوکھیو کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش 6 گھنٹے اسپتال میں پڑی ہوئی تھی. پھر ورثہ نے ہم سے رابطہ کیا تھا, میرا خود رابطہ سب سے پہلے ہوا تھا. پھر ہمارے ایم پی اے راجہ اظہر صاحب وہاں خود گئے تھے, اور انہوں نے جا کے پوسٹ مارٹم سٹارٹ کروایا تھا. پوسٹ مارٹم نہیں ہو رہا تھا اور کہا جا رہا تھا لاش لے کر گھر چلے جاؤ. اس کے بعد ہمارے ایم پی اے صاحب خود تھانے میں جا کے FIR ہم نے کٹوائی تھی. تو اس کا مطلب پہلے دن سے ہم کھڑے ہیں. لیکن ایک اور چیز ابھی آپ نے جو ذکر کیا, یہ دونوں واقعات ایک دن ہوئے تھے, ناظم جوکھیو کا اور فہمیدہ سیال کا. انہوں نے کنورٹ کر دیا اس کو کہ یہ زمین کا تنازع. کوئی زمین کا تنازع نہیں ہے. میں اسی کو میں کل لاڑکانہ میں تھا, میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. یہ ایک سمجھے کہ ذہن میں جو غرور, یہ ایم پی اے شامل ہے اس کے اندر. ناظم جوکھیو کے قتل میں بھی ایم پی اے شامل ہے, اور فہمیدہ سیال ایک غریب عورت, ایک ہیڈ کانسٹیبل, پولیس کانسٹیبل کی بیوی تھی. تنازعات ہوتے ہیں برابر کے لوگوں کے اندر. سامنے ایم پی اے گھنور اسران جو کہ جاگیردار ہے وہاں کی, جن کی جاگیر میں ان کا چھوٹا سا گھر تھا, جس کے اوپر وہ کہتے تھے یہاں سے نکل جاؤ, تم یہاں ہمارے بیچ میں کیا کر رہے ہو. اور وہ روڈ کہیں قریب سے گزر گئی تھی, تو ان کو وہ 2 جریب بھی ہضم نہیں ہو رہے تھے, وہ ان کو نکالنا چاہ رہے تھے. انہوں نے فیصلہ کیا, فیصلہ بھی حق میں آیا تھا اس روز. اب میں بتاتا ہوں اصل واقعہ زمین کا تنازع نہیں ہے براہ کرم, یہ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے. نہیں دیکھیں, جاگیردار کا ایک کانسٹیبل سے کیا تنازع, وہ تو تھے کہ نکلو ہمارے بیچ سے, تم کہاں آ گئے ہو. اس روز ایک مسئلہ تھا, کوئی اس میں وہ فیصلہ ہو چکی ہے, گئے اپنے گھر میں بیٹھے تھے. اس پہ قبضہ کرنے کے لیے پہلے پولیس کو بھجوایا ایم پی اے نے, گھنور اسران نے. پولیس گئی, ان کے مردوں کو, 3 مردوں کو, اسی پولیس کانسٹیبل کو اور 2 لوگوں کو اٹھا کے لاک اپ میں بند کیا. پیچھے گھنور اسران اور اس کے والد صاحب, گھنور اسران کی پولیس موبائل اسکارٹ اور اس کے لوگوں کے ساتھ ایم پی اے گھر میں بیٹھا تھا. ادھر آئے اور انہوں نے فائرنگ سٹارٹ کر دی. جب فائرنگ ہوتی ہے ہمارے یہ کہ خواتین بیچاری کیا کریں, قرآن شریف لا سکتی ہیں, بندوق تو لا نہیں سکتی. وہ فہمیدہ سیال قرآن شریف سینے پر لگا کر نکلی, اور اس نے اس سے درخواست کی کہ ہمارے نہ مارو ہمارے بچوں کو. اس وقت بچے رہ گئے تھے نوجوان. اس نے اسٹریٹ فائر کیا اس ایم پی اے کے باپ نے, جو جاگیردار ہے وہاں کا, شہید اسران, اور وہ پہلے قرآن شریف کو چل نہیں کیا, اور اس کے بعد سینے سے لگتی وہ خاتون مر گئی. میرا مطلب ہے کہ یہ وہ خوف, ایم پی اے کی گاڑی, ایم پی ایم کا اسکارٹ, پولیس کے ذریعے, پولیس کی موجودگی میں ان کو مارا گیا. پھر اس دوران ایک ویڈیو بنا لی اس کے بھانجے نے, ایک نوجوان اسٹوڈنٹ نے. ان کو پتا چلا کہ ایک ویڈیو بھی بن گئی ہے. واپس آئے, اس کو اغوا کیا, پولیس کے ساتھ اپنے گھر میں لے کے گئے, ایم پی اے اسران کے گھر میں 2 گھنٹے اس نوجوان پہ تشدد کیا, جو کہ شاہ لطیف یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, کہ تم نے ویڈیو کیوں بنائی. وہ پہلے فارورڈ کر چکا تھا کسی کو, اس سے موبائل لیا, اس سے ویڈیو ڈیلیٹ کرائی, اس دوران ننگا کر کے اس کو مارتے رہے. تو میں کہنا 3 اینگل, قرآن شریف شہید کیا, خاتون کو شہید کیا, زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے, اور 2 گھنٹے یہ زندہ ناظم جوکھیو اسٹوڈنٹ, اور اس کو مارا گیا. یہ سوچ ہے. پیپلز پارٹی کے 6 ایم پی ایز ہیں جن پہ قتل کے مقدمات میں اس کے اندر بیٹھے, اور سپورٹ سندھ گورنمنٹ کی حاصل ہے. سندھ میں پولیس ہی اپنی لگاتے ہیں. اب دیکھیے ایم پی اے تو ہو گیا, ایس ایس پی کا, ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کا کردار یہ ہے کہ پولیس کے ذریعے اس کے مردوں کو اٹھوا کے. ٹھیک ہے علیم عادل شیخ صاحب, یہ بھی بتا دیجئے گا, 16 ملزمان کہا جا رہا تھا کہ نامزد کیے گئے ہیں, 4 کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے, یہ بات درست ہے؟
جی بات یہ ہوتی ہے کہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے ادھر ادھر کے لوگوں کی. ادھر ایم پی اے کا باپ کیوں گرفتار نہیں ہوا؟ وہ جاگیردار جس نے اپنے ہاتھ سے فائر کیا کیوں گرفتار نہیں ہوا؟ اور ناظم جوکھیوں کے کیس کے اندر بھی ایم این اے کے اوپر بھی ڈائریکٹ لوگ کھڑے ہیں. ایم این اے پہ نام نہیں ڈالا گیا تھا, اس کو بھی کل سے شامل کیا گیا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں مطلب ادھر ادھر کے لوگ پکڑوا کے یہ کام. اچھا دوسری بات, ان کے المیاں بڑا ہے یہاں. ایک سردار قتل کرتا ہے, دوسرا سردار فیصلہ کرانے آ جاتے ہیں, پھر وہ سردار قتل کرتے ہیں, یہ سردار فیصلہ کرانے آ جاتے ہیں. مطلب خود ہی مارتے ہیں, خود ہی پریشر ڈالتے ہیں. ابھی 3 روز پہلے ابھی خون اس کا خشک نہیں ہوا کہ یہ سردار آگے کہ جی بس فیصلہ کر لو. قیمتیں رکھی ہوئی ہیں سندھ میں سرداروں نے, عورت کے اتنے پیسے, بزرگ عورت کے اتنے پیسے, جوان کے اتنے پیسے, سپاہی کے اتنے پیسے, افسر کے اتنے پیسے. شیخ صاحب جے آئی ٹی کا بھی کہا گیا تھا کہ جے آئی ٹی بھی بنے گی اس معاملے پر, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جے آئی ٹی بننے کے بعد معاملے کا کوئی حل ہوگا, کوئی انصاف مل پائے گا ان لوگوں کو؟ دیکھیے جی, اس میں چونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دونوں کیسز میں 780 نہیں لگی ہے. آپ کو یاد ہوگا فروری 16 کو میرے اوپر الیکشن میں ہلکے پھلکے جھگڑا جو ہوتا ہے اس کے اوپر میرے اوپر 780 لگی تھی. میں 2 مہینے جیل میں رہا تھا, دہشت گردی لگائی تھی. اس میں سریعام فائرنگ ہوئی ہے کمبر شداد کوٹ کے واقعے میں, 780 نہیں لگی ہے. قرآن شریف کو شہید کیا گیا, بے حرمتی کی گئی. دنیا جہان میں کہیں کچھ ہوتا ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, یہاں تو خود نشے میں, اقتدار کے نشے میں چور وڈیرے نے سامنے گولیاں ماری ہیں, کوئی اس پہ ایکشن نہیں ہوا. 780 نہیں لگی. سندھ کراچی والے واقعے میں, ناظم والے میں پورا خوف و ہراس علاقے میں پھیلا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, کوئی بھی مر سکتا ہے. 780 نہیں لگی. دہشت گردی جب لگے گی تو کیس آگے جائے گا, نہیں تو یہ غریب لوگ ہیں, ان کو چابی کریں گے, ڈنڈا کریں گے. اس کا ناظم کا بھائی ٹیچر ہے, اس کو پھنسائیں گے. یہ ہیڈ کانسٹیبل ہے, اس کی نوکری ختم کر دیں گے. 2-3 دن ہم آپ یاد رکھیں گے. یہاں پر ہمیں لاقانونیت ہی نظر آ رہی ہے. حلیم عادل شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان گفتگو کر رہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کلچر ہے اس کو تبدیل بھی ہونے کی زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ جب تک ان کے اوپر اس طرح کی نہیں لگیں گی چیزیں تو پھر سینکشنز وغیرہ نہیں لگیں, تب تک یہ کیس 780 کا ذکر کر رہے ہیں. دہشت گردی کی دفعات کا وہ ایکچولی جو ہے ذکر کرنا چاہ رہے تھے کہ میرے اوپر تب لگائی گئی تھی کہ جو ہمیں الیکشن کا معاملہ یاد ہے پولنگ سٹیشن کا, اس کے بعد لیکن ابھی ان دونوں کیسز میں نہیں لگی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ سب کچھ کر رہے ہوں, لیکن آپ اپنے صوبے میں یہ لاقانونیت تو دیکھیں, وہاں پر قانون کی عمل داری کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, یہ ذمہ داری کیا حکمرانوں کی نہیں ہے؟ بالکل, قانون کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھلے عام انہوں نے دھجیاں بھی اڑائی ہیں. مطلب اس طرح کی صورتحال ہے سندھ کی. بالکل ایسے ہم آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے. اسلام آباد میں تھانہ کلچر کی تبدیلی کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے. آئی جی اسلام آباد کی ہدایت پر عوامی شکایات اور رشوت ستانی کو ختم کرنے کے لیے تھانوں کی نگرانی اب شروع کر دی گئی. ہاں جی, اور تھانوں کی براہ راست نگرانی کے لیے جدید ترین ڈیجیٹل سسٹم نصب کر دیا گیا, اور ڈیجیٹل کنٹرول روم سے تھانوں میں سائلین سے ان کے مسائل پر براہ راست بات بھی ہو سکے گی. ایس ایچ اوز, محرر جو حضرات ہیں, جو دفاتر ہیں, اور فرنٹ ڈیسک پر جو جدید کیمرے ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں. اچھا, آئی جی اسلام آباد ڈی آئی جی آپریشنز بھی اپنے دفاتر سے کسی بھی وقت تھانوں میں سائلین سے براہ راست بات کر سکیں گے, اور جدید سسٹم کے ذریعے سائلین سے کی گئی گفتگو جو ہے اس کو ریکارڈ کا حصہ بھی بنایا جائے گا. اور شہریوں نے بھی اسلام آباد پولیس کے اس اقدام کو بھرپور سراہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ساری صورتحال کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے جی آپریشن اسلام آباد افضال احمد کوثر صاحب. ڈی آئی جی صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. ڈی آئی جی صاحب, بڑا اہم اور بڑا مثبت اقدام ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں تھانہ کلچر میں کتنی تبدیلی آئے گی اس اقدام سے؟ تھینک یو ویری مچ. جیسے آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں پولیس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کی جان مال عزت کے تحفظ کی ذمہ داری پولیس کو دی جاتی ہے, اور اس کو ادا کرنے کے لیے ڈفرینٹ سسٹمز اور قوانین کے تحت کچھ سسٹمز بنائے جاتے ہیں. اور کسی بھی سسٹم کو کامیاب کرنے کے لیے اس میں مانیٹرنگ اور اکاؤنٹیبلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. درست. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد پولیس نے پولیس اسٹیشنز کی فرنٹ ڈیسک کی مانیٹرنگ کا یہ سسٹم بنایا ہے. صحیح. اور یہ اسلام آباد میں فرسٹ آف اٹس کائنڈ ہے, جس کے ذریعے ہم اپنے آفیسز میں بیٹھ کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر وقت تھانے جانا بھی کبھی پاسبل نہیں ہوتا باقی کمٹمنٹس کی وجہ سے, تو اپنے آفیسز میں بیٹھ کے ہم تھانے میں آئے ہوئے لوگوں کو نہ صرف مانیٹر کر سکتے ہیں بلکہ ان سے براہ راست بات چیت بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ڈی آئی جی صاحب بتائیے گا کہ اس سے آپ ایک اندازے کے مطابق جو اگر ہم بات کریں کرائم ریٹ کی تو وہ کتنا نیچے آئے گا, اور کہ مزید اقدامات کیے جائیں گے اگر خاص طور پہ ہم بات کریں وہاں کے شہریوں کے لیے؟ دیکھیں, مقصد یہی ہے کہ جو اسلام آباد پولیس کی سروس ڈیلیوری ہے اس کو امپروو کیا جائے,
اور تھانے میں آنے والے لوگوں سے اچھا برتاؤ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کمپلینٹس جو بھی لوگوں کی ہیں ان کو ٹائملی ریڈریس کیا جا سکے. تو ہمارا خیال یہی ہے کہ انشاءاللہ کیونکہ اس سسٹم کو پہلے ہم نے فار 2 ویکس ٹیسٹ رن کیا ہے اور اس میں کچھ گلیچز تھے جن کو ریموو کیا گیا ہے. فردر بھی ہم امپروومنٹ کی اس میں کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں, لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کے آنے سے نہ صرف تھانوں کی مانیٹرنگ اور پولیس کا تھانوں میں کانڈکٹ بہتر ہوگا, ٹھیک ہے, بلکہ اس کا الٹیمیٹلی جو ایفیکٹ ہے وہ کرائم پہ اور سیکیورٹی کی سچویشن بہتر ہونے پہ. بالکل ٹھیک ہے. ڈی اے جی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چیک چونکہ ہوگا, وہاں پر کیمرے ہوں گے, جو افسران ہیں وہ کسی بھی وقت اپنے دفاتر میں بیٹھ کر جو سائلین وہاں پر آ رہے ہیں ان سے بات چیت کر سکیں گے, ان سے سوال کر سکیں گے, لیکن پرابلم یہ ہوگی کہ عام آدمی کو تو یہ لگتا ہے کہ بھائی ہم شکایت لگا دیں گے تو الٹا ہمارے ساتھ کوئی پرابلم آ جائے گی اور ہماری جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ بہتر طریقے سے نہیں ہو پائے گی. تو لوگ کتراتے ہیں کہیں پر شکایت کرتے ہوئے بھی, اور جہاں تک رشوت کا معاملہ ہے وہ تو تھانوں سے باہر بھی کہیں پر تقاضا کیا جا سکتا ہے, موبائل فون کے ذریعے بھی تقاضا کیا جا سکتا ہے. یہ بھی چیلنجز ہیں, ان کو کس طرح سے حل کیا جائے گا؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, چیلنجز یہ بھی ہیں, لیکن میں یہ ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ ہم نے اس کے علاوہ بھی اپنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے ڈفرینٹ میکینزمز ان پلیس کیے ہیں. ٹھیک, لائک ہماری ہیلپ لائن ہے, اس پہ پولیس کے خلاف کمپلینٹس کی جا سکتی ہیں. آفیسرز کو ہم تھانوں کی انسپیکشنز پر بھجوا رہے ہیں. تو بیسیکلی مقصد تو یہی ہے کہ سروس ڈیلیوری کو بہتر کیا جائے, اور یہ ایک نیو سٹیپ ہے اس ساری ان دس رائٹ ڈائریکشن کہ اس چیز کو, اس مانیٹرنگ کے سسٹم کو اتنا امپروو کیا جائے کہ تھانے میں آنے والے کسی شخص کی, کسی آدمی کی درخواست مس پلیس نہ کر دی جائے ہر چیز. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وزٹرز مینجمنٹ سسٹم بھی ان پلیس کیا ہے, لائک پولیس اسٹیشن وزٹ کرنے والے تمام لوگوں کا ریکارڈ رکھا جائے گا, اور پھر ہم پیریوڈیکلی ان لوگوں کو, ان میں سے کچھ لوگوں کو فون کر کے میرے آفس سے, آئی جی کے آفس سے یا ایس ایس پی کے آفس سے ہم ان سے فیڈ بیک بھی لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ڈی اے جی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ معاملہ یہ ہے کہ عوام شکایات جو ہیں درج کرواتے ہیں, اس کے بعد کارروائی کیا کی جائے گی؟ کہ سائلین یہ بھی امید رکھیں کہ کارروائی فوری ہوگی اور ہمارے کیس سے ہٹا دیا جائے گا اس انویسٹیگیشن آفیسر کو اگر اس پہ یقین نہیں ہے کسی کا؟ دیکھیں یہ کام ہم پہلے بھی کر رہے ہیں, اور اس کے لیے بھی ہم نے ایک روبسٹ میکنزم بنایا ہے چینج آف انویسٹیگیشنز کا. کسی کی شکایت پر پراپر ہم انکوائری کرتے ہیں, ہمارا ایک انکوائری کرنے کا یونٹ ہے, ٹھیک ہے, اس پہ لوگوں کے خلاف ایکشنز بھی ہوئے ہیں, اس پہ لوگوں کو پنشمنٹس بھی ہوئی ہیں. لوگوں کی انویسٹیگیشنز اگر آپ کی ٹو یور سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی کسی کی, تو وہ انویسٹیگیشنز چینج کر کے دوسرے لوگوں کو انٹرسٹ بھی کی گئی ہیں. تو اٹس اے کنٹینیوس پروسیس, اور اس کے ساتھ ساتھ اٹ ریکوائرز کنٹینیوس ایفرٹ, اور وہ ہم اس میں کر رہے ہیں. اچھا ڈی آئی جی صاحب, ایک اور معاملہ ہے 12 سال کی بچی کا جس کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا اسلام آباد میں. تو دارالحکومت میں ایسا کیس سامنے آنا انتہائی تشویشناک بات ہے. اب تک اس حوالے سے پولیس کی کیا تفتیش ہے؟ بچی کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا, اور اس میں انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے جس کو ہمارے ایک سینئر آفسر ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہیڈ کر رہے ہیں, اور اس میں وی آر پٹنگ ان آل آؤٹ ایفرٹس تاکہ بچی کے ساتھ یہ جو بھی ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کے قاتلوں تک پہنچا جائے اور انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈی اے جی صاحب, آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ عوام کے لیے آپ میسج کیا دینا چاہیں گے کہ آپ لوگ اتنی کاوشیں کر رہے ہیں تو وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کریں, کسی بات سے گھبرائیں نہ, اور اپنی اگر شکایات ہیں تو وہ بغیر کسی پریشانی کے درج کروائیں؟ دیکھیں ہم سب کو انکریج کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی پولیس سے کوئی شکایت ہے, پولیس کے بیہیویئر کی شکایت ہے, آپ جو سروس لینے گئے ہیں چاہے وہ پولیس کا کور فنکشن ہے یا نان کور فنکشن ہے, اگر اس پہ سروس صحیح نہیں ملی تو نہ صرف آپ ہمارے جو الیکٹرانک میکنزمز ہیں ان کے ذریعے شکایت کر سکتے ہیں, بلکہ یو کین آلویز واک ان ٹو آور آفیسز اگر آپ کو وقت ملے, اور آپ تشریف لا سکتے ہیں. اور آپ کی کمپلینٹس کو سننے کے لیے نہ صرف ہم فون پہ, ای میل پہ یا باقی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں, بلکہ پرسنلی سننے کے لیے بھی اپنے آفیسز میں ہم اویلیبل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم
اب ہم نے ایک رابطہ کیمپین بھی سٹارٹ کیا کہ ہمارے آفیسرز خود کمیونٹی کو اپروچ کر رہے ہیں, ہمارے آفیسرز تھانوں میں بھی جا رہے ہیں, کمیونٹی کے پاس بھی جا رہے ہیں, اور مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی چیز اس طرح کی کوئی بھی ہے تو انٹریکشن کو بہتر کیا جائے اور اسی سے الٹیمیٹلی سروس بہتر ہوگی. بالکل ایسی ہے, خلیج کم کرنی ہوگی پولیس کے درمیان اور سائلین کے درمیان, عوام کے درمیان. بہت شکریہ, بڑا مثبت اقدام ہے. پولیس کا ڈی آئی جی آپریشن افضال احمد کوثر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ سر آپ کا, اور یقینی طور پر یہ ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ایسا نظام ہوگا کہ عوام یہ فیل کریں کہ ہم کہیں پر شکایت کریں گے اور وہاں پر ہماری شکایات کا ازالہ ہوگا, اور دوسرا یہ ہے کہ پتہ تو ہونا چاہیے تھانے کے اندر موجود جو افسران ہیں, جو اہلکار ہیں, کہ جی ہمارے اوپر کچھ چیک ہے, بالکل ایسے اور ہی اس کے کارروائی بھی ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی, کارروائی بھی ہو سکتی ہے. ہمیں یہاں پہ بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں بریک کے بعد.